अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 28 मई यानी यौम तकबीर है। आज से 27 साल पहले इसी दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बता दिया कि ये कौम न सिर्फ गैरतमंद है बल्कि अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जा सकती है। ये दिन सिर्फ एटमी धमाकों का नहीं बल्कि कुर्बानी और उससे बढ़कर पाकिस्तानियत का दिन है। आज से चंद दिहाइयाँ पहले पाकिस्तान ने यह अज़्म किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और फिर वो लम्हा आया जब हमने इस ख्वाब को हकीकत का रूप करके दिखाया। अगर आज पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो शायद दुश्मन हमें कई बार मिटाने का ख्वाब देख चुका होता, लेकिन आज दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले कई बार सोचता है। दुश्मन को मालूम है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह ज़रूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ललकारा गया तो पाकिस्तान दुश्मन के 3 राफेल तैयारों समेत 6 तैयारे गिराना भी जानता है। पाकिस्तान दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी गिराना जानता है और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क का नक्शा तब्दील करना भी जानता है। ये दिन पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की बतौर एक एटमी ताकत कितनी इम्पोर्टेंस है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो बानी तहरीक इंसाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। ये बातें कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तहरीक कामयाब होगी या नहीं, और इस तहरीक की टाइमिंग्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा इस तहरीक के हवाले से क्या सोचते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब, इमरान खान ने ऐलान किया है कि पार्टी तैयारी मुकम्मल कर ले, इस बार पूरे मुल्क में तहरीक शुरू होगी, और फिर उसके बाद कल अलीमा खान साहिबा आई और उन्होंने कहा कि हमें आकर बात करें, हमारे साथ सामने खुल के बैठें कि वो क्या चाहते हैं हमारे भाई से। गिव एंड टेक की बातें हो रही हैं जिस पे हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस आया है, स्पेशली सेनेटर इरफान सदीकी साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास किसी को देने के लिए है ही क्या। आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट इमरान खान साहब कैन ऑफर स्पेशली इन दिस करंट सिचुएशन? थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। खान साहब ऑफर क्या कर सकते हैं? ये इस किस्म के लोग ये सवाल उठा रहे हैं जी, जिन्होंने कभी जमहूरियत की शक्ल नहीं देखी और आज तक उसका प्रचार नहीं किया। ये हमेशा जिस तरीके से इक़्तिदार में आते हैं, जैसे कि आज बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना भी मेरा ख्याल है कि फजूल है। इस वक्त मुल्क जिस टॉर्चर से गुजर रहा है वो और जिस हद तक डिस्टेबलाइज हो चुका हुआ है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ खान साहब के पास है, मगर ये लोग नहीं समझेंगे। बिकॉज मुल्क की स्टेबिलिटी, यूनिटी एंड कोहेशन, मुल्क के अवाम की यूनिटी एंड कोहेशन और उनकी वेलफेयर जो है वो इनके मोटिव्स में शामिल नहीं है। ये तो सिर्फ चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की तरकीबें करते हैं और फिर चोर दरवाजे में इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क को लूटते हैं, तबाह करते हैं और भाग जाते हैं। इनमें से कितने लीडर्स हैं जो कि जिस तरीके से, जिस जवामर्दी से, जिस सब्र के साथ, जिस जज्बे के साथ खान साहब 2 साल से ज्यादा इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए कि इनकी सफ़ों में कोई एक लीडर है जो कि सोच भी सकता है? ये तो जब किक आउट होते हैं तो उसके बाद ये हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, सर माफ कर दीजिए जी, हमें जाने दीजिए, और फिर चले जाते हैं 2-4 महीने के बाद, फिर उसी तरीके से वापस आ जाते हैं। तो ये जिस साहब का आपने जिक्र किया है, ये इसे कहिए कि पहले जाके जरा अपनी बेसिक्स दुरुस्त कर लें, फिर उसे पता चलेगा कि खान साहब इस मुल्क को क्या दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पाक भारत कशीदगी के दौरान हमें फतह मिली, बहुत बड़ा इवेंट था, और लेकिन उसमें वो ये नुक्ता उठाते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम फॉर्म 47 वाले भी थे तो आप देख लें कि जंग तो हमने जीत ली है, गवर्नमेंट कंफर्टेबल है और इस्टेब्लिशमेंट का मोराल भी काफ़ी हाई है। तो इस सिचुएशन में उनका कहना ये है कि इमरान खान साहब अगर डील भी करते हैं, कोई ऐसी बात भी करते हैं, तो खान साहब बड़े वीक पोजीशन में आ गए हैं। अगर वो हमें क्या कर सकते हैं, हमारा तो सब कुछ चल रहा है ना सीधा। देखिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही PTI की अंडरस्टैंडिंग है। जो जंग जीती है उसमें इस पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या अमल दखल है, ये जरा बताएंगे आप? जो अपना इक़्तिदार जो है वो कशकोल में पैक करके डाल के बैठे हुए हैं, इनका क्या उनका क्रेडिट बस ये कि उनके दौर में ये दखल है? उनको कहा जाता है ना, उनको कहा जाएगा इनका कोई अमल दखल नहीं है। इनके जो लीडर हैं जिनका नाम नवाज शरीफ है,
انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مودی کو کنڈیم کرنے کے لیے. جی ان کی جو لیڈر ہے مریم نواز جس کا نام ہے, اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ان کنڈمنیشن آف مودی یا انڈین ایکشن. اور وہ تو اس سارے عرصے میں جب کہ لڑائی ہو رہی تھی تو وہ کہا جاتا ہے کہ انہی کے لوگوں کی زبانی کہ وہ تو سارا لڑائی جو ہے ڈیزائن ہی انہوں نے کی ہے. نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کی تھی, اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بم بھی وہ بنا چکے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ سرنگوں میں جا کے بیٹھ کے بم بناتے تھے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو وہ میزائل بھی انہوں نے وہ ریورس انجینئرنگ سے وہ بھی بنایا تھا. تو یہ تو ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں. سبسٹینٹو گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کریڈٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں, یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. اس وقت ملک جس تحریک کی بات کرتے ہیں اسٹیج سے گزر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں کو اس کا نوٹس دینا چاہیے, اور اس ملک میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جو سٹیپس ہیں ان کو فوری طور کے اوپر لینا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تو ملک تباہ ہوگا الٹیمیٹلی, جیسے کہ انہوں نے اپنی پاسٹ ٹینیورز میں کیا ہے. آپ ان کو نکال کے دیکھ لیجئے کہ ان کا ریکارڈ کیا رہا ہے. آج بھی یہ IMF کے بجٹ میں فجٹ کر رہے ہیں, ہماری رپورٹس پڑھ لیجئے اس سلسلے میں. تو سر پھر اس سچویشن میں جیسے اب اسپیشلی اس ٹائم میں, ایک تو میں ٹائمنگز کی بھی بات کروں گی کہ جس ٹائمنگز میں تحریک کا اعلان کیا گیا ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ نے میس موومنٹ کا اعلان کیا ہے, تحریک انصاف نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا ہے, ڈی چوک آ کر دیکھ لیا, کراچی, لاہور, کوئٹہ میں احتجاج کر کے دیکھ لیا, لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. تو اس بار کیسے احتجاج کامیاب ہوگا؟ واٹ وڈ بی ڈفرینٹ؟ وہ ابھی جو ہم نے کام شروع کرنا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی پرامن احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں جب کام ہو جائے گا, تیاری ہو جائے گی, تو پھر ہم اس کو لانچ کریں گے. اسی وقت ہم اس سلسلے میں بات کرنا پسند کریں گے. سر ایک تو یہ بتائیے سر, ہاؤ دس موومنٹ ول بی ڈفرینٹ فرام دا پریویس ون, کہ کیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ لاسٹلی کیا کہاں غلطیاں تھیں جو کہ اب آپ لوگوں نے نہیں دہرانی, اور اب آپ کس طرح سے یہ تحریک کو مختلف لے کے چلیں گے سو دیٹ کہ وہ کامیاب ہو سکے, آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں؟ دیکھیے اس میں کسی ایک جگہ کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا. اسلام آباد پہ فوکس نہیں کیا جائے گا, ڈی چوک پہ فوکس نہیں کیا جائے گا, اسی طریقے سے کسی اور جگہ کے اوپر فوکس جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ملک گیر تحریک ہوئے گی جو ہر سطح کے اوپر وہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا, بالکل پرامن طریقے سے سارے ملک میں پھیلی ہوگی. سو یہ بالکل ایک بیسیکلی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے جس کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. So, sir, do you really think Ali Amin Gandapur is the right man for this task, for this job? وہ تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں جس طرح سے ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب ناکام ہوئے, کبھی وہ کے پی ہاؤس کی چھت پر چھپ جاتے ہیں تو کبھی کارکنان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم جس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب لیڈ کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ صدر ہے تو وہ لیڈ کریں گے. یو تھنک کہ ہی از دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دس جاب؟ دیکھیے ایسی کوئی بات جو ہے وہ جنید صاحب نے نہیں کہی ہے, یہ ایک فیبریکیشن ہے جو کہ میڈیا کے اوپر بنی ہوئی ہے, ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے جان بوجھ کے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کا کہ حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کو لیڈ کرے گا. جب اس کے محرکات وغیرہ طے ہو جائیں گے, اس کے کنسٹیٹوئنٹ یونٹس جو ہیں ان کے بارے میں ڈیبیٹ کر لیا جائے گا اور فیصلے ہو جائیں گے, تو اس کے بعد اس کو جس نے لیڈ کرنا ہے اس کا نام بھی خان صاحب دے دیں گے. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ڈسپیوٹ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. سر خان صاحب نے لاسٹ ٹائم جس طرح سے بات کی تھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں, کیا اس دفعہ بھی کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو پی ٹی آئی کی اس موومنٹ میں شامل کیا جائے؟ یہ جب وقت آنے کے اوپر اس کے فیصلے ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں کترا رہی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہرحال کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے کیا بات کریں, اتنی کنفیوژن ہے ادھر اور کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے نازیہ, آپ گڑے مردے کھودنے کی کوشش کر رہی ہیں, ہم تو مولانا صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہے. سر میں تو جسٹ ایک ایگزامپل کوٹ کیا سر میں نے, آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ. آپ 4 مہینے پہلے کی سٹیٹمنٹ لے کے میرے سامنے کر رہی ہیں. نو سر میں نے تو بس ایک اپنا کیس رکھا ہے کہ دس ٹائم آپ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. آج آپ بہت سی اپوزیشن جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں گی, لیکن یہ وقت آنے کے اوپر ہم بات کریں گے, وقت سے پہلے نہیں بات کریں گے.
جب یہ باقی سارے جو ڈیزائن ہے اس کا ساری وہ ڈیزائن نہیں جو کہ نواز شریف طے کرتے ہیں، جو وہ بناتے ہیں، وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو کار پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کے وہ سارے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. جب اس سلسلے میں باقی فیصلے ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جماعتیں جو ہیں وہ ہماری ہم رکاب ہیں اور کون کون سی نہیں ہیں. جو ہمارے ساتھ آئیں گی ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، جو نہیں آئیں گی ان کے ساتھ ہمارے ویسے ہی تعلقات ہیں اور وہ تعلقات ہم مینٹین کریں. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر، عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری ہوا جس میں لکھا گیا کہ مجھے پتا ہے کون وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہا ہے. ایسے لوگوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ انہیں پارٹی سے کیوں نہیں نکالا جاتا؟ یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں جن کو ہم انٹرنل فورمز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اس کو پبلک فورم پہ ڈسکس نہیں کرتے ان چیزوں کو. ٹھیک. خان صاحب نے سر یہ بھی تو کہا ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملا پارٹی الیکشن کراؤں گا. پارٹی میں الیکشن کرانا ناگزیر ہے تاکہ ورکرز اوپر آ سکیں. کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو پارٹی لیڈرشپ پر کوئی اعتماد نہیں؟ دیکھیں، الیکشن ہم کروانا چاہتے ہیں، اب خان صاحب بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن 1.5 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے ہمارا مقدمہ، ہماری جو کیس ہے اس کو پینڈنگ کیا ہوا ہے، جس طریقے سے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ کی ہوئی ہیں. آپ ان کے اوپر ذرا ان کو بلائیے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان سے پوچھیے. یہ سوال ان کو کرنا بنتا ہے کہ کیوں نہیں ہمارا کیس جو ہے وہ کلیئر کر رہے. اگر ہم نے الیکشن کروانا ہے تو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم الیکشن کروائیں گے. اور وہ پہلے بھی کرواتے رہے، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز کے تو الیکشن کے ریزلٹس 24 گھنٹے کے اندر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارا سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ پڑا، بلکہ 3 سال سے لگا ہوا. آپ ان سے ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں یہ سوالات کرتے؟ آپ عدلیہ کے جو 26ویں آئینی ترمیم کے جو آرکیٹیکٹس ہیں ان کے کیوں سوال نہیں کرتے کہ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے پاس کروا کے عدلیہ کو آپ نے ختم کر دیا ہے؟ یہ سوال بنتے ہیں نا سر، یہ سوال بنتے ہیں اور یہ سوال بہرحال پوچھے بھی جاتے ہیں. آپ یہ سوال اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی سے یا پرائم منسٹر سے کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ سوال جو بنتے بھی نہیں ہے وہ آپ ہم سے کرتے ہیں. ہم تو اس گناہ میں شریک کار نہیں ہے نا 26ویں آئینی ترمیم میں، جو اس وقت ملک کا جس نے شرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہوا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اینکر کھڑا ہو کے اس قسم کے سوال کرے جن میں سبسٹنس ہو. سر، آئی تھنک آئی ایم ون آف دوز اینکرز جہاں پہ جب سر عمران خان صاحب کے نام لینے پر بھی پابندی تھی، ہمیں چاہیے تو سر میں ان کا نام لیتی تھی. اپنا سٹینڈرڈ جو ہے میڈیا کا اس کو بھی تھوڑا سا امپروو کریں کہ کس سے کیا سوال کرنا ہے آپ نے، اور ہمت ہونی چاہیے وہ سوال کرنے کی ان لوگوں سے. ٹھیک. سر، مخصوص نشستوں کے کیس کی بات ہم کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. جن لوگوں نے یہ کیس سنا ہی نہیں وہی لوگ بینچ میں موجود ہیں. کیا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی؟ کوئی آپ کو امید ہے؟ 6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پٹیشن جو ہے، یہ دیکھیے یہ ہے ریویو کی. ریویو انگلش زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کو ریویو کیا جائے. ٹریڈیشنلی اور اپنے جورسپروڈنس کے رولز کے مطابق وہی لوگ ریویو کرتے ہیں جنہوں نے اوریجنل ججمنٹ دی ہوتی ہے. اب اس بینچ میں جو کہ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا، 6 ججز ایسے ہیں جنہوں نے اوریجنل جو ججمنٹ ہے دی اس جو آئی تھی اس کے وہ شریک ہی نہیں تھے. بالکل. تو وہ ریویو کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری سیٹیں چھین لیں گے کیونکہ انصاف ختم ہو چکا ہوا ہے اس ملک سے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے رؤوف حسن صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، اور لگتا تھا شاید آج وہ تھوڑے غصے میں تھے. ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف ان دنوں چند اہم ممالک کے دورے پر ہیں. آج انہوں نے آذربائیجان میں ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کی سہ فریقی کانفرنس سے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ترکیہ اور آذربائیجان جیسے دوست موجود ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہوگا. پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو 30 مئی کو سرکاری دورے پر امریکہ پہنچیں گے. بلاول بھٹو کی زیر صدارت کمیٹی امریکی حکام کو بھارت کے ڈس انفارمیشن، بھارت کے فورن انفلوئنسڈ آپریشن کے بارے میں آگاہ کرے گی. پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی. یہ دورے کتنے اہم ہیں؟ دنیا بھر میں پاکستان کا کیس کتنا مضبوط ہو رہا ہے؟ بھارت پہلگام واقعے کے بعد کتنا ایکسپوز ہوا ہے؟ اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر مان. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کریں گے سنو راؤنڈ اپ میں. ڈاکٹر ماریا، آج 28 مئی ہے. آج کے دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا. کتنی امپورٹنس ہے اس دن کی؟ خاص طور پر حالیہ کشیدگی کے تناظر میں دیکھا جائے تو طاقت کے توازن کے حوالے سے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کی؟ دیکھیے، اگر 28 مئی نہ ہوتی
تو شاید آج پہلگام بھی اس طرح نہیں ہوتا جیسے کہ ہوا. کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب بھی آپ کو کنونشنل کسی بھی جنگ کا سامنا ہو اور ایک ایسے حریف کا سامنا ہو جو آپ سے 3 گنا زیادہ ہو، 5 گنا زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کے پاس بین الاقوامی اتحادی بھی موجود ہوں، تو یقینی طور کے اوپر آپ کو اپنی دفاعی صلاحیت کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. اور ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ جنگ کو اس جگہ پہ روک سکتے یا جنگ میں اس جگہ پہ فتح کا اعلان کر سکتے یا اپنے دشمن کو اتنا جو ہے مرعوب کر سکتے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا. یہ آپ کی ایٹمی صلاحیت ہے، اور یہ آپ کی ایٹمی صلاحیت کے ساتھ آپ کی عسکری صلاحیت ہے، یہ اس کا گھٹ جوڑ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ناقابل تردید جو ہے فتح حاصل ہوئی. بالکل. اب تو بھارت کے اندر سے ہی گواہی آنا شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر ماریا کہ پہلگام واقعہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. آل انڈیا کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کہتے ہیں کہ پہلگام واقعہ ایک ڈرامہ تھا جو مودی نے بہار الیکشن جیتنے کے لیے رچایا. یہ بی جے پی میں بھی رہے، انڈیا کے فائنانس منسٹر بھی رہے، پھر منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز بھی رہے. تو ان کی طرف سے اس بیان کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس بیان سے دنیا بھر سے مودی حکومت پر کتنا دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیں، بہت اہم بیان ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے اس موقف کی اندرونی طور پہ جو ہے ایک طرح سے حمایت یا اس کے بارے میں وضاحت جو ہے بہت اہم ہے. کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی سوچ ہے کہ جہاں پہ ایک جنگ عائد کی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ شکست جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے، اور ہندوستان کو جس نوعیت کی عسکری شکست ہوئی ہے جس کی وجہ سے اندرونی طور پہ یہ پہلی دفعہ سوالات اٹھ رہے ہیں. جسونت سنگھ صاحب ہو گئے، یہ باقی تمام لوگ، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ انڈیا نے فالس فلیگ آپریشنز کی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہندوستان کو اتنی واضح شکست ہوئی ہے کہ جہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس شکست میں ان کا ساتھی بن سکے. یہاں تک کہ جو ان کے ڈیفنس پارٹنرز ہیں جیسے فرانس، جیسے اسرائیل، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے تھوڑا سا ڈسٹینس دکھائے ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی سے، وہ اس بات کی ذمہ داری اٹھائے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے اس لیول کی نہیں تھی یا اور مسائل تھے. اسی طرح جو ان کے سیاسی پارٹنرز بھی ہیں، ان کے حریف بھی ہیں، اور ان کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے مد مقابل جو لوگ کھڑے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس شکست کے اندر وہ کسی صورت بھی حصے دار بنے. یہی وجہ ہے کہ اندرونی بیرونی جو بھی ان کے جھوٹ سچ تھے وہ ساری دنیا کے سامنے آئے. کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، امپیکٹ تو ہو چکا ہے. ہندوستان کو اتنی تاریخی شکست 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ جہاں وہ کسی صورت شکست کو فتح میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے ہیں، نہ صرف اندرونی سطح پہ بلکہ بیرونی سطح پہ. اور اس قسم کے بیانات سے یقینی طور کے اوپر جو ان کا موقف ہے کہ وہ سچ مچ ایک جنگ لڑ رہے تھے اور جس میں وہ کامیاب ہوئے، وہ سب کا سب جو ہے ایک طرح سے چیلنجبل بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے اوپر پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے اتنی جھوٹ کے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے ملک کے اوپر ایک جنگ جاری کرنے کی کوشش کی. بالکل. اور اس شکست کے بعد جس طرح سے کانگریس، دیگر اپوزیشن جماعتیں، صحافی اور عام بھارتی عوام جیسے مودی کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہی ہے، تو کیا اسے ہم کنسیڈر کریں کہ مودی کی سیاسی موت؟ نہیں، اتنی جلدی سیاسی موت نہیں ہوگی ان کی، کیونکہ دیکھیے انہوں نے جو اپنے لیے چیز 11 سالوں میں بنائی ہے وہ شاید کسی اور ہندوستانی لیڈرشپ نے نہیں بنائی. وہ انہوں نے نفرت کی سیاست کی، اور نفرت کی سیاست میں انہوں نے ایک قومی بیانیہ بنایا جو جھوٹ پہ مبنی تھا، اور اس جھوٹ کی مبنی میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کوئی صحیح ذہن والے لوگ نہیں ہیں جو اس وقت جو ہے مودی کی ہر جھوٹ اور سچ کے بارے میں فرق رکھ رہے ہیں. ہاں، اس سے فرق ضرور یہ ہے کہ جو ان کی اپوزیشن ہے ان کے پاس پہلی دفعہ جو ہے بڑی واضح جو ہے ثبوت موجود ہیں کہ جس میں وہ دکھا سکتے ہیں کہ ہندوستان کو تاریخی شکست ہوئی، ہندوستان کو سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ہندوستان کو اپنے تجارتی جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان سے شکست جو ہے تسلیم کرنی پڑی، اور اس کا جو نقصان ہے وہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ بلینز آف ڈالرز میں ہے. اور یہ جو امپیکٹ ہے ظاہر ہے ہندوستان کی اکانومی پہ آئے گا، ہندوستان کے ٹریڈ کے اوپر آئے گا، ہندوستان کی عوام تک پہنچے گا، اور اب عوام جو ہے سوالات کرے گی. لیکن جو ان کے اپنے لوئلسٹ ہیں، جو بی جے پی کے فالوورز ہیں، ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جو ایک طرح سے ان کے جو ساتھی ہیں وہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس ہندوستان پاکستان کی جنگ کے اندر بھی انہوں نے باضابطہ طور کے اوپر ان تمام علاقوں میں جہاں ان کو لگتا تھا کہ کسی قسم کی مداخلت ہو سکتی ہے، وہاں ہندوستان کی فوج نے خود جو ہے بمباری بھی کی، وہاں میزائل بھی گرائے. ایسی مثال آپ کو دنیا میں
کہیں نہیں ملتی کہ کہیں اپنی فوج اپنے ہی لوگوں کے اوپر اس طرح اٹیک کرے. وہ کیوں کیا انہوں نے؟ وہ اس لیے کیا تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے لوگوں کو کہ ہندوستان اور ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے بالخصوص بی جے پی کے، وہ کسی بھی سطح تک جا سکتی ہے اپنے جھوٹ اور سچ کے لیے. تو ان کا جو ووٹر ہے وہ تو اسی طرح ایکسٹریمسٹ رہے گا اور وہ اسی طرح وولٹائل رہے گا. فرق ڈاکٹر صرف یہ ہے کہ جو لبرل ہندوستان تو ہے رہے گا، وولیٹائل بھی رہے گا، لیکن پھر ان کے ووٹرز، ان کے فالوورز یا آپ لوئلسٹ کہہ رہی ہیں، ان کی طرف سے پریشر تو آئے گا کہ اب جو جس طرح کی شکست ہوئی کہ دے شوڈ اگین یو تھنک کہ نریندر مودی کوڈ ڈو اندر مس ایڈونچر، بیکاز جس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے مودی صاحب کے بیانات بھی کہ کیسے وہ پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس قدر ڈیسپریشن کے بعد یو تھنک کہ مودی پھر سے کوئی ایسی حرکت کریں گے جیسی 7 اور 8 مئی کو کی گئی؟ سکتے اس میں ہمیں تیار رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ ڈیسپریٹ ہے. جتنی بڑی شکست ان کو ہوئی ہے، ناقابل تردید شکست ہوئی ہے، اس کے لیے ان کو ایک نوشن آف وکٹری چاہیے جی. اور وہ نوشن آف وکٹری وہ کس سطح پہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی سینئر لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کے اسکولوں تک کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں، آپ کے بچوں تک کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں. تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ کریں گے، وہ اس شکست کو مان جائیں گے، وہ یہ مان جائیں گے کہ یہ ان کی جو ہے غیر مناسب پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہندوستان کو اتنا نقصان ہوا، اس خطے کو اتنا نقصان ہوا. وہ کیا یہ بات مانیں گے کہ وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکے؟ وہ کیا یہ بات مانیں گے کہ کشمیر ان کا کبھی ان کا حصہ نہیں تھا؟ لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو مودی کو آج نہیں تو کل ماننے ہیں. لیکن کیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں. کیا وہ اس کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ ہاں. کیا وہ اپنی پولیٹیکل ریوائول کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ ہاں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو شکست ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ ساری دنیا میں اپنے ڈیلیگیشنز بھیج دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ امریکہ میں بھی ڈیلیگیشن بھیجیں جہاں جن کی آپ نے مدد مانگی اور پھر آپ ادھر ہی جا کے انہی کے صدر کو آپ جو ہے غیر مناسب طریقے سے بلا رہے ہیں. دیکھیں اس کی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملی. دنیا آپ اٹھا لیں، آپ دنیا کی ملٹری ہسٹری اٹھا لیں کہ جہاں آپ کو شکست ہوئی ہو اور اس کے بعد آپ اپنی شکست کو ایک وکٹری کے طور پہ ساری دنیا میں ثقافتی سطح کے اوپر لوگوں کو بھیج کے اس سطح پہ جھوٹ بولیں. دیکھیں اس کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نارمل لوگوں سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں، آپ بالکل ہی ایک جو ہے کلٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. اور جو کلٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے سنجیدہ گفتگو بہت مشکل ہوتی ہے اور ان سے ریشنل گفتگو بھی بہت مشکل ہوتی ہے. ان کو صرف ایک زبان سمجھ آتی ہے اور وہ ہے طاقت کی. اور وہی وجہ ہے کہ وہ اسی طاقت کی زبان کو سمجھتے ہوئے وہ امریکہ کے پاس گئے. اگر آپ نے ایسکلیٹ نہ کیا ہوتا، آپ نے وہ جوابی حملے نہ کیے ہوتے، آپ کے کیا خیال سے ہندوستان نے سچ ماننا تھا کہ پاکستان جو ہے ریسٹرینٹ کر رہا ہے، پاکستان نے انہوں نے یہ بات سمجھنی تھی کہ پاکستان طاقت ہوتے ہوئے جواب نہیں دے رہا. آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ایسی صورتحال ہوتی؟ جی ناظرین، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ڈاکٹر ماریا، پاکستان سے 6 لڑاکا طیارے گنوانے کے بعد مودی حکومت نے اب مقامی سطح پر جدید 5th جنریشن لڑاکا طیارہ بنانے کی منصوبے کی بھی منظوری دے دی ہے. کیا وجوہات ہیں اس طرح کے فیصلوں کی؟ دیکھیں اس طرح کے فیصلوں کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بی جے پی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری دفاعی صنعت کے اندر ان کی حصہ دار بن چکی ہے اور ظاہر ہے وہ ان ناکامیوں سے اپنے تجارتی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. اور تجارتی فائدے اٹھانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو نئے ہتھیار خریدنے ہیں. تو وہ اپنی ذمہ داری اس بات پہ نہیں اٹھا رہے کہ ان کی انٹیگریشن ٹھیک نہیں ہے یا ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی یا جو انہوں نے جنگ بندی کی یا جنگ کے جو میدان بنایا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا. وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ڈیفense کوآپریشن کو انہینس کرنے کے لیے. 5th جنریشن بھی خریدیں گے، وہ اس وقت اور چیزیں بھی خریدیں گے اور دفاعی طور کے اوپر وہ اور معاہدے کریں گے تاکہ جو اندرونی طور پہ جو ان کے ڈیفenس پارٹنرز ہیں اور جو ان کی جو ادوانیز اور ادوانی جو مختلف ان کے جو بی جے پی کے لوگ ہیں جو اس وقت ڈیفنس پروڈکشن کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے اور یہ کہ اس شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے. تو اس وقت انڈیا جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیفنس جو ہے نا اسپری کے اوپر جائے گا، یعنی کہ وہاں زیادہ سے زیادہ دفاعی ہتھیار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد 30 مئی کو امریکہ روانہ ہو رہا ہے. کیا توقعات ہیں آپ کی اس وفد سے اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کون سی اہم چیزیں ہیں جو ہمیں عالمی سطح پر اجاگر کرنی چاہیے؟ ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ وفد جا کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو طرفہ تعلقات ہیں ان پہ اہمیت دے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کرے گا کہ جو آپ کے خلاف بیانیہ استعمال کیا وہ کتنا غیر سنجیدہ تھا، اس خطے کے اندر کتنے نقصانات ہیں. اور جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس خطے سے تجارت چاہتے ہیں. تجارت تو جنگ میں نہیں ہو سکتی اور ایک ایسی صورتحال میں بھی نہیں ہو سکتی جہاں جنگ کا خطرہ لگا رہے.
تو ایسی جی صورتحال میں ہم امید رکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کے اوپر آپ کا جو وفد ہے اپنی جتنی تجارتی پرائرٹیز ہیں وہ ان سے آگاہ کرے گا، اور جو اسٹریٹجک آپ کو کنسٹرینٹس ہیں اس وقت ہندوستان کی طرف سے ان سے بھی آگاہ کرے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے ہندوستان پر اس کو استعمال کریں تاکہ ان کو کچھ ہوش کے ناخون آئے اور وہ ہوں اس قسم کی جو غیر سنجیدہ اور خطرناک حکمت عملی ہے اس سے دور کرے اور اجتناب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کی، آج سہ فریقی کانفرنس سے بھی خطاب کیا، سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایک ایسا وقت جب تمام ممالک اپنی پریورٹیز ڈیفائن کر رہے ہیں، نئے بلاکس بنا رہے ہیں، یہ دورہ اس حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، آذربائیجان صرف آپ کا اکنامک پارٹنر نہیں ہے، وہ آپ کا گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کے لیے، وہ آپ کا دفاعی پارٹنر بھی ہے، اور وہ آپ کا ایک بہت اہم پارٹنر ہے ترکی کے ساتھ بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم کانفرنس تھی اور یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا کہ جہاں آپ نے وہ تمام لوگ جو جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہیں، اور آپ جا کے پرسنلی جا کے ان کو جی شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب آپ ان ممالک کا شکریہ ادا نہیں کرتے جو آپ کے ساتھ جنگ میں اور مشکل وقت میں کھڑے رہتے ہیں، تو پھر آئندہ جو مشکل وقت ہے اس کے لیے بھی آپ ان سے پھر اچھی توقع نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ ان کی اچھائی کو رجسٹر کرتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہے آپ کے درمیان ایک دفاعی جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی قوت ہوتی ہے مختلف ممالک کی وہ یقینی طور پہ بہتر ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ بھارتی وفد جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں ان سے پہلگام حملے کے ثبوت بھی مانگے جا رہے ہیں جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کسی بڑے ملک نے ابھی تک بھارت کے حق میں بیان نہیں دیا۔ درجنوں ڈپلومیٹس پر مشتمل ایک بڑا سفارتی وفد بھیجنا اور کسی ایک بھی ملک کو کنونس نہ کر سکنا، یہ کتنی بڑی ناکامی ہے بھارت کی؟ دیکھیں ناکامی تو ہے، لیکن چلاک دشمن ہے نا وہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہر دشمن جس ملک میں بھی جائیں گے ظاہر ہے ان کی وفد کی جو ہے کوریج ہوگی، جب کوریج ہوگی تو اس میں جو ان کا موقف ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں چھپے گا، اور یہ ایک طرح سے ان تمام ممالک کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں اپنے موقف کو توسیع دینے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کو اندرونی طور پر یہ بتانے کے لیے کہ ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہے۔ اب وہ کس حد تک موجود ہے، کس سطح پہ موجود ہے، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اندرونی طور پہ یہ تاثر دیں گے کہ تمام ممالک نے ان کی تائید کی، تمام کنٹریز کی طرف سے یہ باتیں آئیں، لیکن ظاہر ہے جب ان کی فورن آفس یا ان کی ڈپلومیٹک یا ملٹری سائڈ سے نہیں آتی تو وہ ان کو ایک سیریس پلیٹ فارم پہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انٹرنل کنزمپشن کے لیے ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو بیانیے کی ضرورت ہوگی آئندہ تو اس کے اندر بھی استعمال کیا جا اور سکتا دوسرا یہ کہ اور یہی امریکہ وجہ ہے کہ وہ نے جس طرح سے امریکہ نے بھارت پر کافی انویسٹ کیا، بھارت نے خود کو چائنا کے مد مقابل ایک بڑی فورس کے طور پر پروجیکٹ کیا تھا لیکن ناکام رہا اس میں، تو اسی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل بھارت کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں، پاکستان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تو امریکہ کا یوں پیچھے ہٹنا یہ بھی تو ایک سیٹ بیک ہی ہوگا نا بھارت کے لیے؟ دیکھیے امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اچھا اب امریکہ ان سے ذرا طاقت کی زبان میں بات کرے گا، اور طاقت کی زبان یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے اب آپ ان تمام چیزوں کے اوپر ڈیلیور کریں، چاہے وہ تجارت کے محاذ کے اوپر ہے، چاہے وہ دفاع کے محاذ کے اوپر ہے، چاہے وہ چین کے خلاف مد مقابل کھڑے ہونا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے انڈیا کے پاس لیوریج تھی نا کہ وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت بڑی تجارتی مرکز ہے، اس لیے کچھ باتیں امریکہ کی مانے گا کچھ نہیں مانے گا، وہ اس لیوریج کو اسپیس کو لوز کرے۔ دیکھیں معاہدے تو کر چکے ہیں، بیکا، کمکاسا، لیما، STA1، یہ سب چیزیں وہ کر چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو اطلاق ہے ہندوستان کے اندر وہ نہیں کر رہے تھے، اب وہ بوئنگ بھی خریدیں گے، وہ ڈرونز بھی بنائیں گے، اور وہ امریکہ کی شراکت داری سے بنائیں گے اور امریکہ کی ٹرمز پہ بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو اپنی ڈیفنس صنعت کو بھی کھولنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کو کھولنا پڑے گا، اور جب وہ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اور شیئر ہولڈر بنے گا، اور پھر ہندوستان کو پہلی دفعہ جو چین کے ساتھ دوہری پالیسی ہے اس کے اندر بھی جو ہے ایک بڑی واضح حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی کہ چین کو وہ اپنے مد مقابل دشمن کے طور پہ دیکھیں گے۔ اب وہ یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن ان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بین الاقوامی کریڈیبلٹی ہے وہ کسی طرح ریسٹور ہو، کیونکہ بین الاقوامی کریڈیبلٹی ان کی اپنی طاقت کے زور پہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک اور میسج بھی ہے اس کے اندر، پچھلی دفعہ جب آپ کے پاس پلوامہ ہوا تو اس وقت امریکہ اور فرانس اور UK نے جا کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کا موقف بیان کیا، ان کی وضاحتیں کی اور فیٹف کو آپ کے خلاف متحرک کیا۔ اب اس کے برعکس اس دفعہ ہندوستان کو اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے اوپر دنیا جانا پڑ رہا ہے، اور جب وہ اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو کیا جواب مل رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا ہر جگہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں چلتے یا ان کی مرضی سے نہیں چلیں گے
تو ان کو جو انٹرنیشنل کوریج کی اٹینشن کی عادت ہو چکی ہے وہ بھی ان کو نہیں وہ ملے بھی نہیں ملے گی. یہ ایک ہارڈ لیسن ہے ہارڈ پاور میں ہندوستان کے لیے تو ان کو مل رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. ہندوستان از ان ہاٹ واٹرز نو ڈاؤٹ. بھارت شکست کے بعد پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ بیانات بھی آئے جیسے مودی نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. ان بیانات کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی اب آذربائیجان میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہوگا. پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے. تو اس طرح کے بیانات کے آنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کی خواہش, ایک آپ کی صلاحیت اور ایک آپ کی ایکچوئل جو ہے نا ڈٹرمنیشن. رائٹ. اگر ہندوستان نے پاکستان کا پانی بند کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو زیادہ تو نہیں, کم از کم $75 بلین اور اگلے 10 سال کے لیے اپنا پورا جو نہری نظام ہے اور دریا کا جو رخ ہے پانی کا وہ تبدیل کرنا. ابھی تک جو ان کو سندھ طاس معاہدے کے مطابق پانی ایلوکیٹڈ ہے وہ ابھی تک اس کے ڈیمز نہیں بنا سکتے. رائٹ. مطلب بند کرنا تو دور کی بات ہے, مفروضے دینا علیحدہ بات ہے. ہاں اس سے ایک بات ضرور ہوا ہے کہ اگر آپ سندھ طاس کے معاہدے سے نکلتے ہیں تو پھر چین بھی سندھ طاس کے معاہدے سے نکلتا ہے, پاکستان بھی نکلتا ہے. تو جب آپ بھی سندھ طاس کے معاہدے سے نکلتے ہیں اور آپ یہ نیا فریم ورک کرتے ہیں تو پھر آپ چین کے ساتھ مل کے دریا کا رخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ ہندوستان سے بھی نہیں گزرے گا. اور چین کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ دریا کا رخ تبدیل کر سکتے. سو یہ جو باتیں ہیں وہ ایک اور بات ہے جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں زیادہ ہیں اور پریکٹیکلی. بہت شکریہ. انٹرنیشنل افیئرس کی ایکسپرٹ ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.